अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा और आप लोग देख रहे हैं दिल की बात दाऊद के साथ। ये एक ऐसा शो है जिसके अंदर हम ना सिर्फ आपके रूहानी मसाइल को जो है वो देखते हैं, उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड, टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड हर शोबा जात को जो है वो हम कवर करते हैं। और ना सिर्फ आपके रूहानी मामलात, लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारे दुनिया के अंदर राज जो है वो छुपे हुए हैं, रूहानी भी दुनियावी भी, उनको भी हम कवर करते हैं। वो सारी बातें भी, इंफॉर्मेशन भी आप तक जो है वो लेकर आते हैं। मैं जानती हूँ कि हमारे नाजरीन हमारे से थोड़े से खफा हैं और वो इस बात पे खफा है कि हम लोगों ने यहाँ तक आते आते काफ़ी देर कर दी है, लेकिन इंशाल्लाह अब आप लोगों की दुआओं के साथ और आप लोगों की सपोर्ट के साथ अब आगे मजीद आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा और हम लोग इंशाल्लाह इसको पूरा प्रॉपर जो है वो रेगुलरली लेकर चलेंगे। उसके लिए हमें आपकी साथ की बहुत भरपूर ज़रूरत है। तो इसीलिए आज का जो है वो आप लोग शो देखेंगे। एक तरह से ये आप कह लें कि रिबूट कर रहे हैं हम अपने पुराने प्रोग्राम को, पुराने फॉर्मेट को। आप लोगों की फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जो आप लोग हमें क्वेश्चंस अपने भेजते हैं उसको भी भेजते रहें। तो सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, अपने बहुत ही मारूफ एक शख्स को जो कि ना सिर्फ रूहानी आमिल है बल्कि वो पामिस्ट्री कह लें, टैरो कार्ड कह लें, एस्ट्रोलॉजी कह लें, न्यूमरोलॉजी कह लें, जितने शोबा जात जो है वो हम जानते हैं उन सब के अंदर माहिर है और उन सब को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं और वो सलाहियत रखते हैं। और हमारे पास जो, उनके पास जो इल्म का एक ज़ख़ीरा है और वो हम तक जो पहुंचाते हैं वो तो उसके तो क्या ही कहने। तो इंशाल्लाह आज आपको उसकी कोई ग्लिम्स मिलेगा। हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और साथ साथ आप लोगों ने हमें जो है वो अपने टॉपिक्स भेजने हैं, हमें भी बताना है कि हम इस प्रोग्राम को कैसे लेकर चलें, कौन कौन से टॉपिक्स को जो है इंक्लूड करें। और उसके बाद जो हमारे नाजरीन बड़े देर से इंतज़ार कर रहे हैं अपने सवालात के जवाबात का, तो वो भी इंशाल्लाह हम इस शो में जो है वो शामिल करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं अपने बहुत ही आप लोगों के फेवरेट दाऊद को और फिर उसके बाद हम इस प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अरसे बाद आप इस सीट पर बैठे और मैं भी इस सीट पर बैठी हूँ। थोड़ा सा टाइम हो गया है, हमने कहा जरा हम अपनी नाजरीन की भी मेमोरी को जो है वो जरा दोबारा से करें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें बिल्कुल ही भूल जाए। तो सर अब मैं बात स्टार्ट करूंगी। आपकी जो है ना माशाल्लाह एस्ट्रोलॉजी की वीडियो वो बड़ी मकबूल है। हमारे मोस्टली जो व्यूअर्स है ना वो आपको एस्ट्रोलॉजी से जो है वो पहचानते हैं। साथ साथ उनको ये तो पता है कि आप एक रूहानी आमिल हैं, लेकिन आपका एस्ट्रोलॉजी की जो वीडियोस हैं माशाल्लाह नाजरीन का उसमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन उसके अंदर आजकल मैं एक लेटेस्ट ट्रेंड देख रही हूँ कि आप हर 2 या 3 हफ्ते बाद जो है वो हमारे नाजरीन को जो है वो अमल का कहते हैं कि आप अमल करें और अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए, मतलब बड़ा मुनफरिद सा आपका स्टाइल है। वरना नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी के अंदर लोग अल्लाह की बात नहीं लेकर आते हैं, रूहानी इल्म की बात नहीं लेकर आते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को वो एक महज इंडिया के साथ, हिंदू के साथ एक रिलेट करते हैं। टर्मिनोलॉजी भी ऐसी यूज होती है, लेकिन आपका एस्ट्रोलॉजी का जो स्टाइल है बड़ा मुनफरिद है। एक तो इसके बारे में कुछ बता दें कि ये क्या वजह है और फिर उसके बाद मैं आऊंगी अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। देखिए आयशा, आपने बड़े अच्छे सवाल की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है कि आप एस्ट्रोलॉजी को क्या समझते हैं। देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हमने ज़मीन, चांद और आसमान को जो है 12 बुर्जों के दरमियान से निकाला। बुर्जों की अहमियत, सितारों की अहमियत ज़मानाए कदीम से जो है वो गर्दानी जाती है और कई दुआएं ऐसी हैं अहादीस में जिसमें चांद से भी यानी मून से भी खैर मांगने की दुआएं मौजूद हैं। अब बात यह है कि ये कोई इंडियंस एस्ट्रोलॉजी है या कोई इस्लामिक है। देखें, एस्ट्रोलॉजी तो एक इल्म है। इल्म के तौर पे अगर लिया जाए तो इसकी जो है अफादियत फ़ायदा देती है। मिसाल के तौर पर जब से पहले एक पिक्चर आई थी तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आप तस्वीर बनाओगे तो ये शिर्क है, तो लोगों ने, मौलाना हजरात ने तस्वीरें बनाने के ऊपर फतवा लगा दिया है। इसी तरह जब मेडिकल आई तो मेडिसिन के ऊपर भी फतवे लगे, हर चीज पे ऊपर भी फतवे लगे। तो जिस चीज से फायदा मिले
نوع انسانیت کو اس سے فائدہ لینا چاہیے. اور یہ اس کو مثال کے طور پر اگر آپ بات کرتی ہیں کہ ستاروں کی بات کہ جی ستاروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ستاروں کی ایک اپنی اہمیت ہے. ستاروں سے بندے کی جو طبیعت ہے, اس کے اثرات ہیں یا اس کے اوپر رجت کا اثر ہے, اس کا تو پتہ چل سکتا ہے, مگر اس کو اب حل کیسے کرو گے؟ بات یہ ہے سلوشن. اب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے میں اسی طرح ستاروں کے اوپر کام کرتا تھا یا پمسٹری کے اوپر, کیونکہ مجھے یہ بچپن سے ہی شوق تھا کہ روحانیت کیا ہوتی ہے, ستارے کیا ہوتے ہیں. تو جب میں کسی کا مسئلہ بتاتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ میرا مسئلہ ہے تو میں اب کروں کیا, اب اس کا حل کیا ہے؟ ہاں ہمیں تو پتہ ہے کہ رکاوٹ ہے, ستاروں کے بعد اثرات ہیں, تو آگے کیا کریں؟ حل کیا ہے؟ اب حل پہ جا کے بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یار میں اب حل کیا کروں اس کا. یعنی کہ ایک بندے کی شادی کی بندش, شادی کی لائنوں کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی, اور بھائی اس کے لیے حل کے لیے آپ کو کسی نہ کسی سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا. اگر آپ کے ستارے رجت کا شکار ہیں اور ستاروں میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں, تو آپ کو وہاں پہ سوچنا پڑے گا کہ اب اس کا حل کیا کیا جائے. تو وہاں پہ پھر ایک بات جو ہے وہ دل کو لگتی ہے کہ ایک ذات واحد اللہ کی ہے جو ان تمام چیزوں کا حل کرتی ہے, تو اس کے ساتھ اپنا رشتہ, اپنا تعلق مضبوط کیا جائے اور اس سے مانگا جائے. اب اس کو مانگنے کے لیے بھی کسی نہ کسی راہبر کی, کسی ولی کامل کی ضرورت پڑتی ہے. پھر جب تک کسی کی رہنمائی نہ ہو تو آپ کسی کو جو ہے مشکل میں, مصیبت میں یا پریشانی سے نہیں نکال سکتے. تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ستاروں کے اوپر بد اثرات ہیں تو اس کے لیے پھر پڑھنے کے لیے بتایا جائے, قرآن سے بتایا جائے, احادیث سے بتایا جائے, اسم الحسنہ سے بتایا جائے, جو بھی بتایا جائے اس کے لیے پڑھنے سے کہ یا اللہ پاک یہ مشکل ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے, یا اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں, ہم سیاہ کار ہیں, پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو ہمیں اس مشکل سے نکال. تو پھر اس کے لیے بتایا جاتا ہے وظائف, وظیفہ. اب وظیفہ کرنے کے لیے پوری کی پوری انٹرنیٹ کی دنیا بنی پڑی ہے اور مختلف کتابوں کے اوپر جو ہے وہ وظائف ہیں, مگر کام نہیں ہوتا. کام کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ کام کرنے کے لیے پیچھے کسی نہ کسی کی دعا, کسی نہ کسی فیض کی, یا کسی نہ کسی ولی کامل یا بزرگ کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو دعاؤں کا آپ کی زندگی میں جو حصہ بنا رہے. تو پھر وہ آپ کی زندگی میں دعا کے ساتھ ساتھ عملیات لے کر آتا ہے. عملیات کی ایک پوری وسیع لائن ہے. وہ عملیات کو جب ہم اپنے ستاروں کی رجت کے اوپر, بد اثرات کے اوپر لے کے آ کے اس کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر ہوتے ہیں کام. اور جن لوگوں کے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ آ گیا, اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. تو ستاروں کا کام ہے آپ کی تشخیص کرنا, آپ کو بتانا کہ آپ اس وقت مشکل میں ہو. ہاتھ کی لائنوں کا بھی کام ہے کہ آپ کی تشخیص کرنا, بتائیں کہ آپ سوچ کیا رہے ہو اور آپ کے اوپر اس وقت کون سی مشکلات ہیں, اور حل کرنا اللہ تعالیٰ سے. اس کے لیے پڑھنا بھی پڑے گا, اس کے لیے ذکر اذکار بھی کرنا پڑیں گے, اس کے لیے صدقہ بھی کرنا پڑے گا, اس کے لیے کسی راہبر کی بھی ضرورت ہے. تو وہ پھر جو لوگ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے حل کے لیے کیا کریں, تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ صدقہ کر دیں, یہ پڑھ لیں, مگر ہمیں اپنا نام کم از کم بتا دیں, کمنٹس کر دیں. نمبر ہمارے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں. ہم نے کبھی آج تک یہ نہیں ہوا کہ آپ پڑھائی کر رہے ہو, ہمیں میسج کر رہے ہو تو ہم کہیں گے کہ ہمیں کوئی پیسے چاہیے یا ہمیں پیسے بھیجیں. وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے کہ آپ ہم سے اپوائنٹمنٹ کرواتے ہیں یا ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں یا آپ کے لیے خود عمل کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں. مگر اس طرح کرنے سے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دعاؤں میں بھی شامل رہتے ہیں اور اللہ کی مدد کا بھی حصہ رہتے ہیں. اچھا, لیکن آپ کے نا وہ وظائف میں ایک فرق آ گیا. جیسے ایک آپ کی نارمل ویکلی جو آپ ہاروسکوپ دیتے ہیں اس کے اندر آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ پڑھ لیں, لیکن آپ ایک اور بھی پڑھائی فارمیٹ ایک چینج ہوتا ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں یہ اجازت مانگنی ہے. تو یہ جو دو ہے تو دونوں ہی وظائف, تو ایک کے لیے کیوں ہمیں آپ سے اجازت کی ضرورت ہے اور ایک میں کیوں ضرورت نہیں پیش آ رہی؟ دیکھیں, اللہ کو یاد تو ہر حال میں کیا جانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس میں عملیات کا استعمال کرتے ہیں, جس طرح چراغ جلاتے ہیں, ہانڈی کے عمل ہیں یا اگربتی کا عمل ہے یا کچھ اور پڑھائیاں صدقات ہیں, تو وہ ایک بڑے کام ہے, عملیاتی کام ہے. عملیاتی کام بغیر رہنمائی کے کر ہی نہیں سکتا بندہ. اور میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو خود سے صدقے دے رہے ہیں, خود سے پڑھائیاں کر رہے ہیں, خود سے وظائف کر رہے ہیں, کام نہیں ہوتے. یہ اس کے لیے کسی نہ کسی انسان کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور انسان کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ روحانی نظام میں جو ہے انسان کی قدر ہے, اہمیت ہے, کہ آپ کے تمام معاملات کے پیچھے کسی نہ کسی بندے کا ہاتھ اور دعا ہونی چاہیے.
دعا ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا, آج آپ نے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو کلیئر کر دیا, کیونکہ آپ کا وہی میں نے جیسے بات کی کہ اسٹرالوجی کا بڑا منفرد اسٹائل ہے, اور یہی لوگوں کو جو ہے وہ لگتا ہے, ان کے دل پر جو ہے وہ بات جاتی ہے. اور جس طرح آپ اللہ کے نام سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کو ایک بڑے اچھے میسج کے ساتھ, وہ بھی ایک چیری آن دا ٹاپ ہے آپ کہہ لیں. ہم مزید اس کے اوپر بات کریں گے. سر نے عملیات کے اوپر بات کی, آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر ہم لوگوں نے عملیات سے ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے, وظائف سے ریلیٹڈ بھی بنائی ہے, اور جو ہماری لاسٹ تھی وہ چلا کشی کے اوپر تھی. تو ہم لوگوں نے ہر ایک ٹاپک کے اوپر بریفلی ٹچ کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ ہماری اب کوشش ہے کہ ہم وہ بریفلی, تو ہم نے 27 لیول پہ تو ٹچ کر لیے, اب ہم جو ہے نا وہ سمندر میں جو ہے وہ ڈوبیں گے, اور سر کو کہیں گے کہ اپنا جو علم کا ذخیرہ ان کے پاس ہے وہ ہم تک بھی پہنچائے. تو آج تو ہم نے یہ ایک چھوٹی سی گفتگو کر لی, اب ہم چلیں گے آپ لوگوں کے کویشچنس کی طرف, جو کہ ہمارے پاس کافی عرصے سے جو ہے وہ ہمارے پاس موجود تھے, اور لوگوں کو بڑی رہنمائی کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو جی, سب سے پہلا میں سوال پوچھوں گی سید محمد صاحب کا. یہ کافی عرصے سے پریشان ہیں, ان کا ہر تھوڑے عرصے بعد جو ایک ریمائنڈر کا میسج مجھے آتا ہے کہ جی میرا سوال آپ کب پوچھیں گی. تو جی سید محمد صاحب, آپ کا سوال میں پوچھ رہی ہوں. سید محمد نام ہے, ان کی والدہ کا نام ہے نور الافضل, ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 19 نومبر 1971, اور ڈے جو ہے وہ فرائیڈے ہے, اب عید الفطر والے دن یہ پیدا ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جو میری پیدائش ہے وہ بالکل عید کی نماز سے تھوڑے دیر پہلے کی ہے. برتھ پلیس ان کی تنگی 4 سدہ ہے, KPK پاکستان. ان کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں, پیسے بھی ان کے کہیں پھنسے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اوپر ادھار چڑھ گیا ہے. تو کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیں, اور کہتے ہیں جس کام میں بھی میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. سید محمد جی, سید محمد, دیکھیں آپ کو میں ٹیرو کارڈ کرتا ہوں, ٹیرو کارڈ سے پتہ چلے گا آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. تو ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ سید محمد کے ساتھ اس وقت پرابلم کیا ہے. سید محمد KPK میں ہوتے ہیں, اور سید محمد کے ساتھ اس وقت مسئلہ کیا ہے. سید محمد کے ساتھ جو مسئلہ ہے, میں کارڈ بھی دکھانے جاؤں گا, آپ کو ضرور ڈسکس کریں گے. دیکھیں میرے پاس یہ پہلا کارڈ ہے کہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے سید محمد کے پاس, معاملات میں بڑی مدد, سارا کچھ ہے, مگر سیکنڈ کارڈ ہے بد اثرات, جادو اور نیگیٹیوٹی کا, اور تھرڈ سٹار یہ ہے کہ یہ سکون کی تلاش, کاموں میں مدد اور چیزوں کی آسانیاں چاہتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر شیطانی بد اثرات ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے یہ 11 دن کا عمل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا. 319 مرتبہ پانی کے اوپر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پئیں 11 دن, اور پھر اس کے بعد ہم ان کا دوبارہ ٹیرو کریں گے. آپ کویسچن نوٹ کر لو, پھر ہم اگر یہ کمنٹس میں ہمیں بتاتے ہیں تو پھر ہم ان کے کاموں کے لیے پڑھائی بتائیں گے. مگر سب سے پہلے یہ 319 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں, اور پھر اس سے طبیعت میں فرق پڑے گا, طبیعت میں افاقہ ہوگا, اور چیزیں کافی حد تک بہتر ہونا شروع ہو جائیں. انشاءاللہ. نہیں, ہمارے ساتھ موبائل کے اوپر بھی جو نمبر چل رہا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب کی ہماری ویڈیوز ہیں ان کے نیچے کامنٹ کریں. جو نیچے نمبر چل رہا ہے آپ اس کے اوپر بھی اپنا سوال نوٹ کروا سکتے ہیں, اور اگر آپ نے سر سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے جس میں آپ نے ان سے ڈیٹیل میں ذائچہ بھی اپنا بنوانا ہے, اور جو سارے شعبہ جات ہیں ان کے بارے میں ایک ڈیٹیل ریڈنگ لینی ہے, تو اس کے لیے پرسنل اپوائنٹمنٹ اویلیبل ہے. آپ نمبر جو مینشن ہے اس کے اوپر رابطہ کر کے وہ بھی بک کروا سکتے ہیں. اب میں چلتی ہوں نیکسٹ سوال کی طرف, اور ان کا نام ہے سحر, اور جو ان کے ہسبینڈ ہیں شاید ان کا نام ہے زاہد زیب, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے پاس جاب کرتے ہیں لیکن ان کی قسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے, اور والدہ کا نام جو ہے وہ نسیم ہے لیکن ان کو ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم. تو وہ یہ بیسکلی پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو زاہد زیب ہیں وہ کسی کے پاس جاب کر رہے ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں مالی وہ سیٹل نہیں ہو رہے, اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ زاہد زیب کے ابھی جو ہے موجودہ وقت میں تھوڑی سی پرابلم ہے, مگر یہ پرابلم آگے جا کے بہتری کی طرف انشاءاللہ چلے جائے گی. ٹھیک ہے. حسبون اللہ و نعم الوکیل, حسبون اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, یہ 41 ٹائم جو ہے 21 دن کا عمل کریں, اور صبح کو اٹھ کے پانی کے اوپر آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس
3 مرتبہ پانی دم کر کر پئیں، انشاءاللہ تعالی معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ سوال ایک بندے نے بھیجا ہے اور انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے، نام نہیں بتایا۔ ڈیٹ آف برتھ ہے 29 فیبروری 1976 اور ٹائم آف برتھ ہے صبح کے 3 بجے، پلیس آف برتھ ہے کراچی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک بیوہ پسند ہے، ان کا نام صدف جبین ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ ان کی شادی پاسبل ہے یا نہیں ہے۔ ان کا اپنا نام نہیں بتایا اور بیوہ کا نام کیا ہے؟ صدف جبین۔ دیکھیں اگر یہ اپنا نام بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کمپیٹیبلٹی پتہ چل جاتی، اور اس کے لیے پھر ہم ٹیرو کارڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نام کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں بتائی۔ ڈیٹ آف برتھ انہوں نے بتائی ہے 29 فیبروری 1976۔ 1976۔ یہ سوال ایک تو شامل کرنے کا یہ بھی وجہ تھی کہ ہم ناظرین کو ذرا کلیئر کر دیں کہ آپ لوگوں کی انفارمیشن نا ہمارے لیے کمپلیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ وہ نہیں بھیجیں گے نا تو ہم کمپلیٹ صحیح طرح سے ریڈنگ نہیں دے سکتے۔ دیکھیں کمپیٹیبلٹی تو بن رہی ہے مگر وقت لگے گا اور چیزیں ٹھیک ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا۔ اس وقت کو کور کرنے کے لیے اور رکاوٹیں دور کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 41 ٹائم 21 دن کا عمل کریں۔ عشاء کے بعد پڑھیں کہ یا اللہ پاک اگر یہ میرے حق میں ٹھیک ہے تو اس کو میرے حق میں بہتر کر دے اور اس میں کامیابی کر دے۔ نیکسٹ سوال ہے فاطمہ نوید کا، ان کا سٹی جو ہے وہ ہے گجرانوالہ اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 4 فیبروری 2001۔ ڈے ان کا بنتا ہے سنڈے اور ٹائم ہے ان کا دوپہر کے 12:15 بجے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ریلیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹربڈ ہے، تو وہ پوچھ رہی ہیں ان کی لو لائف کب تک ٹھیک ہوگی۔ 3 منتھ سے زیادہ ہو گئی ان کی لو لائف کافی ڈسٹرب۔ پورا نام بولیے گا؟ فاطمہ نوید۔ فاطمہ نوید کی لو لائف آگے کیسی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کی لو لائف کیسی رہے گی؟ دیکھیں ابھی تو فاطمہ نوید کی لو لائف پرابلم کا شکار ہے، مگر آگے جا کے بھی پرابلم کا شکار ہے، کیونکہ فاطمہ نوید کے دیکھیں پہلا کارڈ جو ہے اس میں جو معاملات ہیں اس کے اوپر پریشان ہے، خبر ملتی ہے، چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، مگر جو بھی معاملات اس میں کنفیوژن، ڈر، خوف، پریشانی اور نیگیٹو پہ اینڈ پہ دی ڈیول کارڈ، یعنی کہ جنات، نیگیٹو، جادو کا بد اثرات، اس طرح کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ابھی مشکلات کا شکار ہے، تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ 119 مرتبہ 7 دن پانی کے اوپر دم کر کے پئیں۔ ریلیشن سے متعلقہ پینے کے بعد ہم سے رابطہ کریں، پھر ہم ان کو اس ریلیشن کو بہتر کرنے کے لیے عمل بتا دیں گے۔ اچھا جی نیکسٹ سوال ہے فرح ناز کا، اور ان کا جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ ہے 3 مارچ 1959 اور ان کی بھی کافی دفعہ میسیجز آ چکے ہیں، اس لیے میں ان کا سوال جو ہے انکلوڈ کر رہی ہوں کہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کو گھر کب ملے گا، اور ان کی صحت کے بھی کافی اچھے سے مسائل چل رہے ہیں، تو وہ بھی کب تک ٹھیک ہوں گے۔ فرح ناز کو ہم نیمرولوجی سے دیکھیں تو ان کا 4 نمبر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 نمبر کے اوپر سیارہ زحل کے بد اثرات اور کچھ نحس 60-70 کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ بھی کچھ اسی وجہ سے کچھ رکاوٹیں ہیں، غصہ بھی زیادہ آ جاتا ہے اور جذبات میں بھی رہتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھر تو انشاءاللہ ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے، اور معاملات کی یہ بہتری کے لیے 313 مرتبہ آیت کریمہ یہ 21 دن کا عمل کریں، اور 21 دن کا عمل کر کے کوئی وائٹ چیز لے کر اس کے اوپر پھر آیت کریمہ کھلا پڑھ کے تو کسی فقیر کو دیں، تو انشاءاللہ چیزوں میں کافی بہتری نظر آئے انشاءاللہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا آخری سوال، ہم اپنا شو کو جو ہے وہ کر رہے ہیں وائنڈ اپ، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے پاس سارے سوالات موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو آنے والے ایپیسوڈز میں انشاءاللہ ضرور کور کریں گے، اور اب سے جو ہے وہ ہم ریگولر بھی رہیں گے۔ نیچے جو ہے وہ نمبر مینشنڈ ہے، ای میل آئی ڈی بھی مینشنڈ ہے، سارے نمبرز مینشنڈ ہے، وہاں پر بھی آپ رابطہ کر کے اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے پرسنل اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو سر جاتے جاتے اس شو کا ذرا فارمیٹ الٹا ہے، اسٹرالوجی میں آپ شروع میں میسج دیتے ہیں، یہاں پہ آپ جاتے جاتے دیں گے، تو جاتے جاتے ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں میسج یہ ہے کہ جس بندے کو اپنے کام اللہ تعالیٰ سے کروانے کا شوق پڑ جائے
اس بندے کی دنیا میں بھی لاٹری نکل جاتی ہے اور آخرت میں بھی. کیا دیکھیں کہنے. آپ کا کوئی بھی کام ہے, آپ ہر کام اللہ تعالیٰ سے کرواؤ, چاہے اسے عملیات کے ذریعے, چاہے دعاؤں کے ذریعے, چاہے صدقات کے ذریعے. تو اس کے لیے کسی نہ کسی رہنما, کسی نہ کسی بڑے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوشش کریں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جو آپ کی روحانی رہنمائی کر سکے. جس طرح اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ایک خاص لوگوں نے فیملی ڈاکٹر رکھا ہوتا ہے, اس طرح کوئی نہ کوئی روحانی انسان آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے جو آپ کے لیے بے لوث ہو اور آپ کے لیے دعاؤں کا جو ہے وہ مرکز بن کے آپ کی زندگی کو آسانیوں کے ساتھ اللہ کے حضور کامیابیوں کی طرف لے جائے. بہت خوب، بہت خوب، بہت پیاری آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کروانے کا جو ہے وہ ہمیں شوق پیدا کرنا چاہیے. اسی پیاری بات کے اوپر ہم لوگ آج کے شو کو جو ہے وہ اینڈ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.